अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। जी प्यारी सिस्टर्स, आज हमारे पास है पारा नंबर 11। कुरान का ये सफ़र जो है हमारा अल्लाह की तौफीक से जारी और सारी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुस्तकिल मजाजी के साथ इस सफ़र में कामयाब करे और बाअमल मुसलमान बनाए। पारा नंबर 11 से आज जिन आयात को मुंतखब किया मैंने, उनमें पहली आयत जो है वो सूरत तौबा की 108 जो है हमारी आयत, इसका ज़रा पस मंज़र समझ लीजिए कि जितने मुनाफिकीन थे उन्होंने नापाक साजिशों के लिए और मुसलमानों के जंगी राज जो हैं वो देने के लिए दूसरे लोगों को उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था मस्जिद दरार, और ये जो थी ये मदीना की सरहद में थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दावत दी कि जब आप आए ग़ज़वा तबूक के सफ़र से वापसी पर, तो फिर आप यहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ाएं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, बताया और कि इंफॉर्मेशन दी कि ये मस्जिद जो है इसके इफ्तिताह के लिए आप इसमें नमाज नहीं पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर इन मुनाफिकीन ने इस मस्जिद को मुसलमानों के खिलाफ बनाया है। ठीक है, अब है वो मस्जिद, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। ए नबी, आप इस मस्जिद दरार में कभी भी नमाज के लिए खड़े ना हो। वो मस्जिद जिसके पहले दिन से तकवा पर बुनियाद रखी गई है, वो ज्यादा मुस्तहिक है कि आप इसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। अच्छा, जिस मस्जिद में मना किया गया वो मस्जिद दरार। ठीक, अब यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर कोई मस्जिद जिसमें खिलाफ शरा काम हो रहे हो, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मुनाफिकीन जो थे उन्होंने मशवरों के लिए, जासूसी के लिए ये मस्जिद बनाई थी, तो उसको अल्लाह ताला ने मुंदहिम करने के लिए यानी उसका हुक्म दे दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वहां पर उस मस्जिद को फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म करवाया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ऐसी मसाजिद जिसमें खिलाफ शरा काम हो रहे हो या जहां पर अल्लाह की तबलीग के अलावा कोई अल्लाह और शरीयत की जो बातें हैं उनके अलावा कोई बातें बताई जा रही हो, तो ऐसी मसाजिद की अहमियत दीन इस्लाम में नहीं है, बल्कि उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला तमाम मसाजिद को, मुसलमानों की जितनी मसाजिद हैं, अल्लाह ताला उनको सही मानों में तौहीद का मरकज़ बनाए और उनके तमाम तर वली जो हैं और जो तवल्ली है उनके मतवल्ली, वो सब भी तौहीद परस्त हो। तो ठीक है, अब जो दूसरी मस्जिद की यहाँ पर बात हो रही है कि वो मस्जिद जिसकी पहले दिन से तकवा पर बुनियाद रखी गई, वो है मस्जिद कुबा। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलता है कि तकवा पर तमीर शुदा मस्जिद कौन सी है? और इसके लिए देखें, सैयदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दो आदमियों ने इस बात में झगड़ा किया कि वो कौन सी मस्जिद है जिसके पहले दिन से तकवा पर जिसकी बुनियाद रखी। एक ने कहा वो मस्जिद कुबा है और दूसरे ने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबी है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी ही मस्जिद है। अच्छा, यहाँ पर अहादीस के अल्फाज और दाऊद की हदीस में ये है कि ये जो आयत उतरी है 108, ये
कुबा के लिए, कुबा वालों के लिए उतरी है कि कुबा वाले जो है वो ज्यादा पाक रहते हैं। अच्छा पहले इसको समझ ले, फिर ये भी बात समझ ले कि इनमें तदबीक की गई है। अच्छा, अब कुबा वालों के लिए ये आयत किस तरह से उतरी? इसी तरह से कि सब लोग जो थे कुबा वाले, वो जब अस्तंजा करते थे ना, वो पानी से किया करते थे, पाक साफ रहते थे। अब आप कहेंगी कि मैं और आप भी तो इस्तिंजा पानी से करते हैं, हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो पानी से ही अपना आप धोते हैं हम लोग। लेकिन उस दौर में देखें कि जहां पर ना पानी था, सहरा था, और वॉशरूम्स की भी सहूलत नहीं थी, कुबा वाले जो थे वो जाकर खेतों में दूर दराज जाकर रफाए हाजत करते थे, और फिर उसके बाद संजा जो था वो पानी उसके लिए इस्तेमाल करते थे जहां पानी भी कम था। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई कि मस्जिद नबवी जो है उसकी तामीर, तो इसके बारे में हमें अहादीस और भी मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब आप मदीना तशरीफ लाए और मदीना में आपने अबू अयूब के घर उतरे, आपको ये बात पसंद थी कि जब नमाज का वक्त आए वहीं नमाज पढ़ लें। और यहाँ ये भी मिलता है हमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बारे में नमाज पढ़ लेते थे। फिर मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया गया, बनी नजार के सरदारों को बुलाया गया, बाकी कीमत फिर तय की गई, और फिर यानी वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई। ठीक है, और मस्जिद कुबा जो थी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सैटरडे को जाया करते थे। और मस्जिद कुबा के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आप वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जिसने कुबा में 2 नवाफिल अदा किए वो उम्रे के मिसल उसको सवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझ लें कि ये उस वक्त तक यानी अब भी जो लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए वो वहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ते हैं, और उसका अजर बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इतना ही मिलता है। लेकिन इरादा तन जाना, वहां पर इरादा नहीं किया जा सकता कि हम मस्जिद कुबा का इरादा कर रहे हैं और वहां पे जाके हमने 2 नफल पढ़ने हैं। इरादे के लिए अगर आप मजहबी सफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 मसाजिद है जिसकी तरफ जाने की इजाजत है। एक बैतुल्ला, मस्जिद अल हराम, दूसरा सफर जो है वो आप कर सकते हैं मस्जिद नबवी का, और तीसरा सफर जो आप कर सकते हैं वो बैतुल मुकद्दस का। ठीक है, फलस्तीन में जो मुसलमानों की मस्जिद है, जो पहला किबला अव्वल है, वहां का ये सफर शरई इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन कुबा के बारे में ये बात बिल्कुल सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन वहां जाते थे, कुबा में नमाज पढ़ते थे, और वहां पर अदा किए गए 2 जो नवाफिल है उनका सवाब भी उम्रे के मिसल है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है उसकी बुनियाद भी तकवा पर रखी गई थी। ठीक है, और वो यानी कि हर वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और यहाँ पर 2 मसाजिद के दरमियान जो बात की जा रही है, हदीस में अल्फाज आ रही हैं कि वो मस्जिद नबवी है, और आयत जो है वो उसके हवाले से ये बात हमें पता चलती है कि वो मस्जिद कुबा है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है दाऊद में कि वो मस्जिद कुबा के बारे में, अहले कुबा के बारे में ये बात कही गई है कि वो लोग बड़े पाक रहने वाले हैं। तो लिहाजा तदबीक ये की जा सकती है क्योंकि दोनों की बुनियाद जो थी वो तकवा पर थी, तो इसलिए यहाँ पर यानी तकवा से मुराद यहाँ पर ये ली गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अव्वल मस्जिद जो बनाई मस्जिद कुबा, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उसमें ये अल्फाज आते हैं कि तकवा की बुनियाद पर जो मस्जिद बनाई गई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी। ठीक हो गया, चले जी, ये क्लियर हो गया आप सबको? जी हाँ जी, और पहली मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। अच्छा जी, अब आयत नंबर 112 है, इसमें जरा हाँ जी, मदीना में ही है। हाँ जी, मदीना में ही है। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे आयत नंबर 112 में बड़ी खूबसूरत निशानियां बताई जा रही हैं मोमिनीन की, जिनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी खुश खबरियां सुनाई हैं। वो आयत नंबर 112 में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं अत्ताइबूना अल आबिदूना अल हामिदूना, यानी वो मोमिन तौबा करने वाले हैं जो इबादत गुजार हैं, अल्लाह की तारीफ यानी हमद करने वाले हैं, रोजादार हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं,
پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر پر رہتے ہیں، یعنی برے کاموں سے روکنے والے اور نیک کام کا حکم دینے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، وبشر المومنین، آپ ایسے مسلمانوں کو، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب یہ ساری خصوصیات مومنین کی ہیں، ساری خصوصیات اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، جن کے لیے خوشخبری ہیں. اور خوشخبریاں میں کیا آ رہا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خصوصیات یاد رکھنی ہے. اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی میں اور آپ اپنا لیں تو اللہ تعالی ہمیں مومنوں میں داخل کر لے. یاد رکھے کون سی خصوصیات؟ توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. پوری کوشش کریں کہ تمام خصوصیات آ جائیں مجھ میں، آپ میں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں کرے، اور ان لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ نے یہ خوشخبریاں جنتوں کی دی ہیں. ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 113 اور 14 ہے بالترتیب. تو اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں. اب یہ کس طرح، یہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے. اس وقت ان کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا تھا. آپ نے اصرار کیا اور بڑی تاکید کی اپنے چچا کو کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ کاش آپ نے جتنی اسلام کی خدمت کی آپ کلمہ پڑھ لیں تو ایک دلیل مجھے مل جائے گی اور میں اللہ کے ہاں یہ کہہ سکوں گا کہ آپ کلمہ گو تھے. تو اس وقت بڑے بڑے کفار کے سردار تھے جو ان کو اس بات پہ مادہ کر رہے تھے کہ اپنے ہی دین پہ مرنا. تو آخری بات جو کہی تھی ابو طالب نے وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا، یہ اس آیت کا شان نزول ہے. اس آیت سے پہلے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا منع نہیں تھا، لیکن اس آیت جب یہ نازل ہو گئی تو پھر یہ بالکل انڈرسٹوڈ بات ہو گئی اور سمجھ آ گئی کہ بھئی کسی بھی مشرک کے لیے کوئی بھی مسلمان اس کی زندگی میں ہدایت کے لیے تو اس کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن اس کی مغفرت کی دعا اس کے مرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی. اور یہ ٹاپک آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں کافروں پر جو کفر پہ مرتے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کو سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا. جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے. ٹھیک ہے، سیدنا ابراہیم کے باپ جو تھے آزر وہ یعنی جب ان کو گھر سے نکالا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابو سے کہ آپ سلامت رہے، میں جا رہا ہوں اور میں البتہ آپ کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ میں اللہ کی گرفت سے آپ کو بچا سکوں. چنانچہ اسی وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے حق میں دعا کی کہ اللہ میرے یعنی باپ کو معاف فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں سے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ راست پر نہیں آنے والا، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے بھی اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ جو تھی قبول کی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کی دعا ہے ایک آگے قرآن میں آئے گی، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہرحال اس سے یہ سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو، اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی بھی کافر کے لیے ہم اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. آگے سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں 128 اور 129. دیکھیے اس میں جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ یعنی مومنوں کے لیے نرم دل تھے اور کتنی محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے اور مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس آیت کو سمجھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی تکلیف کا شدید احساس رہتا تھا. ٹھیک ہے، ایک پہلی بات جو اللہ نے کی ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جیسی ہی اسپیشی میں سے تھے، انسان تھے لیکن افضل الانسان چنے ہوئے تھے، نبی تھے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی شان جو ہے بہت اعلیٰ اور رفع عام انسان کی نسبت، لیکن اسپیشی ان کی جو تھی وہ انسان ہی تھی. نہ وہ فرشتہ تھے نہ وہ کسی اور مخلوق میں سے تھے، وہ انسان ہی تھے، انسانوں میں ہی آئے تھے. اللہ نے ان کو مبعوث انسانوں کی طرف کیا تھا، لیکن افضل الانسان. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب بھی کوئی سختی یا دکھ پہنچتا تھا مومنوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی اور بڑا وہ حریص رہتے تھے اس چیز پر کہ دین میں بھی آسانی ان کے لیے رہے اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے قرار ہو جاتے تھے. یہ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ بڑے بے قرار ہو جاتے تھے کہ اللہ یہ سارے ایمان لے آئے، یہ یعنی پکڑ پکڑ کے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو دوزخ سے بچا لیں، آگ سے بچا لیں. اور پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم نے سورہ مائدہ کی آخری آیات بھی پڑھی تھی کہ تکرار کے ساتھ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی اور ساری رات روتے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ بھی اگر آپ سے پھر بھی لوگ اراض کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یہ بڑی عظیم آیت ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ آیت جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح شام 7 بار پڑھ لی جائے، اپنے اذکار میں شامل کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غم دور کر دیتا ہے اس بندے سے. ٹھیک ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیں لازم طور پہ اس آیت کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق دے. چلیے جی آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے آیت نمبر 7 اور 8 سورہ یونس. سٹارٹ ہو گیا ہمارے پاس سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں. ٹھیک ہے، آج کی یہ جو آیت میں نے منتخب کی ہے اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی رہتے ہیں اور مطمئن ہو گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں. ان سب کا کیا ہے ٹھکانہ؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، اور وجہ کیا ہے؟ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے نہ کرے. اچھا دیکھیں، روزے آخرت پر جب انسان کا ایمان نہیں نہ ہوتا، جب وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے نا اس کو بڑا عزیز ہو جاتا ہے. چاہے وہ مال و دولت ہے، عزت ہے، دنیا کی عزت ہے، مال و دولت ہے، عیش و آرام ہے، انسان اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے اور ایمان کی فکر نہیں کرتا اور نہ ہی اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہترین بنا لے اپنے اعمال کے ذریعے. اختیاری عمل ہے نا، غافل ہوتا ہے. اور کیا ہے، دنیا کی چمک دمک جو ہے وہ ان کو اس طرف راغب کرتی ہے. اچھا اس میں کچھ علماء کا کہنا یہ بھی ہے، یہ علماء کی رائے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور وہ بھی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ مسلمانوں نے دارالکفر سے ہجرت کی تھی دارالاسلام یعنی مدینہ میں. آج ہم لوگ اسی دنیا کی عیش و عشرت اور اس دنیا کی تمام تر جو چکا چوند ہے
اس میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمیں بنیادی بات بتائی گئی ہے ہجرت کی کہ کس کس صورت میں دارالکفر میں رہا جا سکتا ہے، اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا اور دارالکفر کی طرف بہت سارے لوگ دارالاسلام سے نکل کے جا رہے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. میں اور آپ دنیاوی تعلیم ویل اینڈ گڈ، بالکل کرنی چاہیے، توجہ حاصل کرنی چاہیے، جتنی بھی انسانیت کی خدمت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے جو تعلیم، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنس کا علم حاصل کرنا، سائیکالوجی کا ہر علم حاصل کرے، لیکن خدا را دین سے ایمان سے اپنے بچوں کو خالی نہ کریں. ان کی دینی تربیت بھی کریں، ایمانی تربیت بھی کریں، ان کو سکھائیں شریعت اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں اپنی آخرت کی ابدی زندگی جو ہے اس کو بھول جائیں. دیکھیں یہاں کی زندگی کتنی ہے، کتنے سال ہو جائے گی، میکسیمم بھی لگائیں آپ 100 سال، حالانکہ اتنی ایوریج نہیں ہے. ہاں 70 تک ہے، بڑی حد ہے 70، لیکن میں نے آپ سے کہا میکسیمم لگا لیں، چلے 100 لگا لیتے ہیں، 100 لگا لیتے ہیں، 100 لگانے میں کیا ہے. اس کے بدلے میں لامحدود زندگی کا ہم سودا کر جاتے ہیں. یہاں کے 100 سال ہم اللہ کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نہیں ہم گزارتے، اور اپنی ہزاروں سال کی زندگی جو ہے اس کو ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں یہ چند سالوں کی زندگی کے لیے. تو یہ تو بڑا سوچ کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے. پہلے تو انسان فکر کرتا ہے نا وہاں جہاں پر زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، جہاں زیادہ رہنا ہے اس کا، نہ کہ اس کا جہاں پر عارضی طور پر جانا ہے، تھوڑا عرصہ رہے اور آگے. زیادہ آرائش، زیادہ آرام دہ آپ اپنے گھروں کو بناتے ہیں یا ان ہوٹلز کو بناتے ہیں کہ جن میں آپ جا کے ٹھہرتے ہیں اگر دوسرے شہر میں جائیں؟ آپ اپنے گھروں کو ہی بنائیں گے نا کہ ہم نے آنا یہاں پہ ہی مستقل رہنا. تو پھر اس دنیا کے گھروں کی ہمیں بہت فکر ہوگی ہے بنسبت اس گھر کے جو آخرت میں ہمارا بننا ہے. تو پیاری بہنوں یہ سوچ کا مقام ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. کسی لحاظ سے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں یا دنیاوی علوم نہ حاصل کریں یا دنیا میں نہ رہیں، لیکن شریعت کے عین مطابق رہیں. جن احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے ان کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے، ہمیں بھی رکھے، ہمارے زوج کو، ہماری نسلیں ہدایت والی اللہ تعالیٰ بنائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اگلی آیت جو آج کی لیسن کی ہے وہ ہے پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 18. ذرا غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ. 18 ہے آیت نمبر، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. شفاعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، اللہ کہتا ہے آگے سے کہ آپ ان سے کہیے کیا تمہیں میں تم ایسی اللہ کو ایسی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں سے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، اور اللہ تعالی پاک ہے اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں. من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کی سفارش کا یہاں ذکر ہے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کی بگڑی کو بنا سکے یا کوئی فائدہ پہنچا سکے. لہذا ایسا عقیدہ رکھ کر کسی دوسرے کی پرستش کرنا یا دوسرے کی طرف آس لگانا، امید لگانا، یہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا اور بہت بڑا جرم ہے. اور جب یعنی آپ اگر مشرکین مکہ کی بات کریں نا تو ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ یہ بتوں کی، یہ دیوی دیوتاؤں کی آپ کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہتے تھے آپ کو پتا؟
وہ کہتے تھے کہ بے شک اللہ تو ایک ہی ہے، بڑا خدا تو ایک ہی ہے، مگر ان کی سفارشیں جو ہیں ان کے کہی گئی ہماری یعنی ہماری طرف سے ہماری سفارش کی گئی جو ہے نا اس سے ہمارے کام درست ہو جائیں گے. تو آج آپ یہ دیکھیں بدقسمتی سے یہ نظریہ جو ہے کیا مسلمانوں میں نہیں پنپ رہا؟ بہت بڑا شرک ہے. اور سفارش، اللہ تو جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ رابطے میں ہے، اللہ تعالیٰ تو شارک سے زیادہ نزدیک ہے میری اور آپ کی. سفارشیں ڈالنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو جانتا ہوں، پھر میرا بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے میں اسے 10 بار پکارتا ہوں، وہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے، میں 10 قدم چل کے آتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. اتنا وہ اللہ محبت کرنے والا. کیا ہو گیا ہمارے عقیدوں کو؟ پیاری سسٹرز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں جڑ سے نکال پھینکنی ہوں گی، اپنے معاشرے سے، اپنے دلوں سے. اور خدا را ہم اکثر یہ بھی بات ایک اور بھی آتی ہے نا، چلیں یہ تو ظاہری طور پہ نظر آ جاتا نا کہ ہم کسی کو وسیلہ سفارش بنا رہے ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم دوسروں کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں. اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ جو قسمت میں نقصان لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو فائدہ اللہ نے دینا ہے وہ دے کے اللہ رہے گا. اور سفارش کے نام پر جو شرک ہے نا اس سے ذرا بچیں اور مضبوطی رکھیں اپنے عقائد میں، اپنے بچوں کے عقائد میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتوں سے بچیں، اس قسم کے جو زہریلے عقائد میں تو کہوں گی کہ جو زہر آلودہ عقائد ہیں جو ہماری روح کو بھی زہر آلودہ کر دیتے ہیں. اور شرک والا جو ہے اس کی تو عقل ہی کام نہیں آتی، کسی بھی اس کی عقل بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جو شرک کرتا. اللہ ان میں سے نہ ہمیں کرے اور ہمیں بچائے. اللہ اکبر. چلے جی آگے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام بڑا خوبصورت ہمیں اگلی آیت میں مل رہا ہے نا، بڑا اچھا ہے، بڑا مزے کا ہے. آیت نمبر ہے 26. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. ولا یرحق وجوہہم، کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی اور نہ ہی ذلت. یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں دنیا جو ہے وہ فانی چیز ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس قائم ہونا ہے، قیامت ہونی ہے. قیامت میں ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پھر اللہ اپنے بندوں کو جنت جو ہے وہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اچھا بدلہ ان کو ویسا ہی ملے گا جنت کا. آپ کو پتا ہے ایک اور بلیسنگ بھی ہونی ہے جنتی مسلمانوں کے لیے. بالکل اللہ کا دیدار، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہونی ہے. اس اللہ کو جس کو ہم پوجتے رہے، عبادت کرتے ہیں، غیب میں ہے وہ. ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک، ایک رب ہمارا ہے، ایک الہ ہے جس کے ساتھ اتنی محبت ہے ہمیں. اللہ اور پیدا کرے اور اللہ اس محبت کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت میں ہی ہم اس کے کلام سے جڑے ہیں. تو جب اس کو دیکھیں گے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. جس کو ساری زندگی ہم دنیا کی ساری زندگی میں جس کو غیب میں رہ کے جس کی عبادت کی ہے، اپنے اس اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے اس رب کا دیدار کریں گے. اب اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے
سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا جو ہے نا وہ آواز دے گا، ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ اب جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے یا ہمیں دوزخ سے نجات نہیں ملی اور ہم جنت میں داخل نہیں ہو گئے؟ یعنی ہر چیز تو پوری ہو گئی ہے جو اللہ کے وعدے ہیں، اب تو کوئی کمی بھی نہیں ہے، یہ جنتیوں کا جواب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ حجاب کو ہٹا دے گا، اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر کرنا ہوگا، یعنی اللہ کو دیکھنا۔ پیارے سسٹرز، یہاں پہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، اپنے اولاد نسلوں کے لیے، زوج کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنتیوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں 2 بار روزانہ دن میں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمائے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور پھر ہم یعنی صحیح جو مزہ ہے، صحیح اس رب کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ادا کر دیا جب اس رب سے ملاقات ہوگی ہماری۔ اور اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اعمال اتنے اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی صحیح ایمان والا اور توحید پرست بنائے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ شریعت پر عمل کریں، اور ہماری وجہ سے کوئی یعنی اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اپنی امت سے پیار تھا، تو دیکھیں ان کے وہ خوش ہو جائیں جب ہم بھی جب ملاقات کریں، ہم تو خوش ہوں گے کہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائے نا، کہ وہ بھی یہ کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں، کہ جن کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب شفاعت کریں گے، دوزخ سے چھڑانے جائیں گے، تو اتنی دفعہ تک وہ 3 دفعہ جائیں گے، اور وہ تب تک خود جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ چھڑوا نہ لیں جن کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس مشقت سے اگر آپ کو محبت ہے، مجھے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم اس محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ انہیں آخرت میں تکلیف نہ اپنی وجہ سے دیں، ورنہ تو وہ دکھ میں آ جائیں گے، آئیں گے نا کہ میری امتی جو ہے وہ دوزخ میں ہے، اور اتنا ٹائم ان کو بھی لگے گا جنت میں جاتے ہوئے۔ تو مجھے اور آپ کو کس میں شامل ہونا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے بھی خوش ہو جائے نا کہ یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی وجہ سے مجھے جانا نہیں پڑا یا سٹے نہیں کرنا پڑا، اللہ کے حکموں کے پاسدار رہے ہیں، یہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے رہے ہیں، یہ بڑا انوکھا جذبہ ہے۔ اللہ کرے مجھ میں اور آپ میں یہ پیدا ہو جائے، ہماری نسلوں میں یہ پیدا ہو جائے کہ جن کے لیے وہ ساری ساری رات روتے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہو تو ایک خوبصورت ملاقات ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ آخری دفعہ جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم سے چھڑوانے اپنے امتیوں کو، تو دروغہ جہنم کیا کہے گا کہ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صرف وہی امتی اب رہ گئے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا اور قرآن نے جن کو روک لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت پر رکھے اور ایسے امتیوں میں شامل کرے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جو ہے اللہ تعالیٰ جن کو جنت سے نوازیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا کرے، سب مسلمانوں کو عطا کرے۔ پھر اچھے والی جنت بھی تو مانگنی چاہیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ چلیں جی، اگلی آیت ہمارے پاس جو آ رہی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا جو ہے نا وارننگ کا ورڈ ہوتا ہے عربی میں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے نا کہ سن لو یا خبردار ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں کہ انہیں نہ کچھ غم ہوگا اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اولیاء اللہ کی کیا پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے، کیا صفت بتائی کہ ایمان لائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اور متقی کی صفات جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں،
اور تمام کتب پر، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، گویا جو ایمان لانے والے ہیں اور جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب ولی اللہ ہیں۔ اب چونکہ ایمان اور اتقاء کے بھی کئی درجے ہیں نا، تو اس لحاظ سے اولیاء اللہ کے بھی کئی درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہم نے کن کو ولی اللہ بنا لیا ہوا، بدقسمتی سے کہوں گی کہ جو زیادہ شعبدہ بازی کرتے ہیں نا ان کی طرف بڑا رجحان ہو جاتا لوگوں کا۔ اللہ کیا نشانیاں بتا رہا ہے، آپ کے اور میرے درمیان جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اپنے تمام فرائض ادا کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی زکوٰۃ فرضی ادا کرتا ہے، اپنی تمام فرض عبادات کو پورا کرتا ہے، بہترین ہے وہ بندہ، ولی ہے وہ بندہ۔ ولیوں کی تو اللہ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ خوف کا لفظ جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے ہوتا ہے، اور غم کا لفظ ہمیشہ ماضی میں کچھ چھن جانے والی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہ کہیں یہ چھن گئی تھی، یہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کا بندہ غم کرتا ہے۔ اصل میں اس خوشخبری کا اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں گزاری گئی جو زندگی ہے اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے تو اچھی زندگی ہوگی، اس پہ کوئی غم نہیں ہے۔ اور آنے والی قیامت کا خوف کس لیے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے خوشخبری سنائی ہے آنے والے وقت کی۔ تو اگر میں اور آپ یہ درجہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ متقی بننا پڑے گا۔ تو میں نے اور آپ نے آج سے اپنی ایک تو تمام جو ایمان کا ذرا دوبارہ سے جائزہ لینا ہے، میں نے اور آپ نے، اور ایمان کا جائزہ لے کے پھر ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ صفات اپنائیں جو متقی لوگوں کی ہے، جو ایمان والوں کی ہے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے، ہماری اولاد، نسلوں، زوج کو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے نا جنہیں غم نہ ہو، نہ فکر ہو، ٹھیک ہے۔ آج کی جو لیسن کی، آج کے پارے کی جو آیات نیکسٹ ہیں وہ ہیں سورۃ یونس کی 107، 108 اور 109، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی، یعنی یہ سیدھے راستے پر چلنا اسی کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ فِي وَكِيلٍ، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو دلیل دی گئی ہے نا، اس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے 107 میں جو آیت میں، کہ ہر قسم کی تکلیف جتنی مقدر میں ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہ مل جائے گی، وہ ملنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، دور نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر، کوئی آستانے والا، کوئی قبر والا، کوئی نہیں دور کر سکتا اگر قسمت میں لکھ دی گئی۔ اور اگر کوئی فضل اللہ تعالیٰ کا ملنا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھلائی دینا چاہ رہا ہے اپنے بندے کو، تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا اس بندے کے خلاف ہو جائے،
لیکن ایک اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دینا چاہتا ہے، فضل دینا چاہتا ہے، تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے نا کہ ایک مریض ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بڑا احتیاط بھی کرتا ہے، بڑا علاج بھی کرواتا ہے، لیکن شفا اسی صورت میں ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. اور اسی طرح سے اگر کوئی کسان اچھی طرح سے اپنے فصل کا خیال رکھتا ہے، بیج بھی بوتا ہے، فصل کی پوری آبیاری بھی کرتا ہے، نگہداشت بھی کرتا ہے، مگر پکی ہوئی فصل کا ملنا یا نہ ملنا، تھوڑی ملنا یا زیادہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر منحصر ہے. توحید کو سمجھنے کے لیے یہ عقائد بہت ضروری ہیں. چلیے جی آگے جو ہدایت کے 3 اصول اور ہدایت قبول کرنے کے فوائد ہیں وہ اگلی آیت میں بتائے گئے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہر طرح کے شرک سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اور خالصاً اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. ہر قسم کا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی جانب سے جو شریعت اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے اس پر یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. شریعت جو ہمیں دے دی گئی، شریعت کیا ہے؟ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرہ ہے، اور صحیح احادیث، آپ کا قول فعل تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اس شریعت پر عمل کرنا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہاں پہ رہنمائی ملتی ہے. پھر ہمیں کسی بھی نظریات کی، فلسفوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. جب ہم اپنی شریعت کو سیکھ جاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑی اچھی اور ذمہ دارانہ اور پرسکون زندگی گزرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہدایت کو اختیار نہیں کرتا تو ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے، گمراہی میں رہتا ہے، اور اس کو سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی و بربادی یقینی ہے، اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سورہ جو ہے نا مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر بڑے کفار جو تھے نا وہ مظالم ڈھا رہے تھے. تو بہت زیادہ جرت مند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خواہش پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی مسلمانوں کو آزمائش اور اس تکلیف کے مرحلے میں کہ صبر کریں کہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک نصیحت کا باعث ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے ہر وقت یعنی زندگی کی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ نے آزمانا ہے مجھے اور آپ کو، اور اللہ کہتا ہے نیک بندوں کو ہی میں آزماتا ہوں، اور زیادہ آزماتا ہوں. اللہ کرے ہم نیک ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کرے ہم نیک لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، اور پھر اس میں آزمائش میں سے گزرنا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال ہم عافیت مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی حدیث ہے کہ بھی اللہ سے عافیت مانگو، عافیت سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے. تو میں اور آپ عافیت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں آزمائے، لیکن اس زندگی کی اونچ نیچ میں مجھے اور آپ کو صبر کرنا اور اللہ پر توکل کرنا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انعامات سے دنیا اور آخرت میں نوازنے والا ہے اس کی ذات. پیاری سسٹرز، یہ آج ہم لوگوں نے اپنا پارہ نمبر 11 جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ پارہ نمبر 12 جو ہے جس میں سورہ ہود ہماری سٹارٹ ہو جائے گی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.